बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि आलिया हमज़ा को रात गए रावलपिंडी से गिरफ़्तार किया गया और उनका कसूर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया जिससे वो खिताब कर रही थी। पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन के बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आए, लेकिन जहाँ पर रियासत फस्तायत और जुल्म कर रही थी वहीं पर आलिया हमज़ा इस फस्तायत और जुल्म का मुकाबला कर रही हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात की पेशी और साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है उससे भी एक जो राब्ता मुहिम है वो मुसलसल जारी थी और पंजाब के अंदर लोगों को मोबिलाइज़ करना, तहरीक इंसाफ का पैगाम घर घर पहुंचाना, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, कि तमाम एजेंडे में आलिया हमज़ा की चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि रावलपिंडी के शहर में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक कन्वेंशन का इनेकाद करते हैं और उन्हें रात की तारीकी में गिरफ़्तार किया गया और फिर उन्हें थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया है। ख़बर के मुताबिक सिमाविया ताहिर ने बताया कि 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया, जबकि आलिया हमज़ा को थाना वुमेन में रखा हुआ है। और पीटीआई रहनुमा सिमाविया ताहिर ने कहा कि एहतजाज करना, कन्वेंशन करना हमारा आइनी हक है और हमने कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि पंजाब के अंदर किसी भी शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर इकट्ठा होता है किसी मीटिंग में, कन्वेंशन में, तो यही ऑर्डर्स हैं और तमाम जो इलाके के SHOs हैं उनको ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अब लिस्टें तैयार करें, इनकी मोबिलाइजेशन के ऊपर नज़र रखी जाए और अगर किसी इलाके में कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, तो फिर SHOs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब ये ऐसा ऐलान जो है ना, ये रिटन में तो नहीं है, लेकिन ये तमाम लोगों को कन्वे किया गया है और अब ये जो कार्रवाई हुई ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इन्होंने पंजाब में किसी तरह भी पंजाब की जो क़यादत है उसे एक्टिव नहीं होने देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपको इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसकी लिस्ट देखें तो हर मुकदमे के अंदर उनकी ज़मानत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें गिरफ़्तार किया गया और आप देखेंगे कि इनकी रिहाई ऑब्वियसली अगर मुकदमा दर्ज ना किया गया तो रिहाई इनकी कर दी जाएगी। वही स्ट्रैटेजी है कि लोगों को एक खौफ व हरास फैलाया जाए और किसी तरह भी हमने इनको मोबिलाइज़ नहीं होने देना। अच्छा, अब इसके ऊपर उमर अयूब साहब का जी एक ट्वीट था कि आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार किया गया, वो तमाम मुकदमात में ज़मानत पर हैं और पाकिस्तान के अंदर वर्चुअल मार्शल लॉ की इस वक्त एक हालत है। अच्छा, ये जो मार्शल लॉ की बात अब होना शुरू हो गई है, इसकी बुनियादी वजह आर्मी चीफ की वो तकरीर थी जो उन्होंने की और इस तकरीर के 3 मकासद जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं और लोग अब इसके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले आर्मी चीफ की कोई ऐसी तकरीर नहीं देखी जिसमें वो जो सामने ऑडियंस थी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे थे जिस पर उन्हें आगे से रिएक्शन भी मिलता है। तो एक ऐसी तकरीर जिसमें हमें बयानिया नज़र आता है, हुकूमत जो परफॉर्मेंस अपनी इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, इस बयानिए के ज़रिए शायद उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के अंदर ऐसी तकरीरें सियासी जमातों के लीडर्स करते हैं, लेकिन हमें ये तकरीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से नज़र आई। व्यूअर्स, नून लीग के अंदर अगर आप ये बात करें तो इसमें तशवीश भी पाई जाती है, लेकिन चूँकि आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता और जिस तरह से पिछले 3 बरसों में उन्होंने ताबेदारी के साथ इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो शायद उनकी कामयाबी की यही वजह जो है वो समझी जाती है। अगर नवाज शरीफ साहब होते या फिर कोई और होता तो यकीनन वो बोलता, ये भी नून लीग के अंदर आपको एक तासुर मिलेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए और ये उस डील का नतीजा है कि आज आर्मी चीफ अगर तकरीर कर रहे हैं और ये किसी तरह भी गैर सियासी तकरीर नहीं थी बल्कि एक सियासी तकरीर थी और उन्होंने अपने मुखालफिन के बारे में खुलकर जो है वो बात की। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर आप इनके तर्जुमानों की बातें सुने तो ये सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को देते हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री क़यादत को वो समझते हैं कि मुल्क के अंदर अगर आपकी सरमायाकारी आ रही है तो इसमें शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें आर्मी चीफ की क़यादत की वजह से ये सब तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला नून लीग के अंदर जो तशवीश है वो ज़रूर पाई जाती है, लेकिन क्या वो इसे काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं?
کوئی بھی سیاسی جماعت یاد رکھیے گا ویورز کی صلاحیت تو ضرور رکھتی ہے، لیکن جب آپ سب کچھ ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ فیصل واڈا کی بات سنیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت دو جسم اور ایک جان ہے۔ وہ کیوں دو جسم اور ایک جان بنے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تمام ہتھیار جو ہیں وہ پھینک دیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر آپ کو ایک ورچوئل مارشل لا نظر آئے گا۔ اب تو خیر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور سلام ہے ان تمام صحافیوں کو۔ مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر بات کہی اور انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کر کر حکومت میں کیوں نہیں آ جاتے، اور اس طرح کی تقریر کرنے سے آپ کی جو پوزیشن ہے یقیناً وہ مستحکم نہیں ہوگی بلکہ کمزور ہوگی۔ یہ مظہر عباس صاحب نے یہ بات کہی، اور جب آپ جمہوریت کو جنازہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو پرسونیفائی کیا جاتا ہے، ان کو لائم لائٹ میں ان کے بیانات کے ذریعے آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو حکومت کرنی چاہیے اور اعلان کر کے باقاعدہ طور پر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ پرابلم اس کے اندر سب سے بڑی کیا آتی ہے؟ کسی دوست نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو پھر اعلان کیوں نہیں کیا جاتا، اور کیوں یہ براہ راست حکومت نہیں سنبھالتے؟ اب پرابلم جی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یورپی یونین اور دیگر ممالک جو ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ جائیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ مختلف جو تجارتی آپ کے معاہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے، اور جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ آگے چل نہیں سکتے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراکسی حکومت شہباز شریف صاحب کی شکل میں بنا دی ہے تو پیچھے سے بیٹھ کر جو مرضی کنٹرول کرے، لیکن شہباز شریف کو دکھانے کے لیے تو آپ نے گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر نون لیگ کی سیاست مکمل طور پر جی تباہ ہو تو گئی ہے آج بھی، لیکن آنے والے کل کی اگر ہم بات کریں تو انہیں دوبارہ سے عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کئی نسلوں کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور یہ اب شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو حکومت میں آنا اور اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دینا اوبویسلی اس ڈیل کا نتیجہ ہے۔ مریم جتنی مرضی تقریریں کریں، جتنی مرضی آپ ایونٹس میں جا کر عوام کو بلیو بلڈڈ ہونے کا آپ ایک فلسفہ ان کے سامنے رکھیں، قوم اب آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی، اور یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہوئی پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر حکومت کے ورژن کو جو انہیں بتانا چاہیے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتاتے ہیں۔ جب بھی کوئی امپورٹنٹ پاکستان کے اندر معیشت کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا کریڈٹ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی آرمی چیف کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہو رہی ہیں، لیکن جو نون لیگ ہے اس نے سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ یہ علی حمزہ اور عمر ایوب صاحب سے ریلیٹڈ چیز تھی کہ ورچوئل مارشل لا لگایا تو اس پر بات کرنا ضروری تھا۔ اب وفاق کے اندر بلاول زرداری صاحب نے کچھ دھمکیاں دیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ نہروں کا یہ معاملہ جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اس کی آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے، آرڈرز موجود ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ جتنے بھی میٹنگ منٹس بنائے گئے وہ جعلی ہیں، اور کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب نے اس طرح کے کسی بھی آرڈر کے اوپر دستخط نہیں کیے، کوئی بھی ایسی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ وفاق اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے، اور یہ بیانات کا سلسلہ جہاں پر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے آ رہا تھا وہیں پر اب تقریروں میں وفاق کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور بلاول زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فی الفور درائے سندھ پر متنازع کنالز منصوبہ نہ روکا گیا تو ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے، وزارتوں کو ہم لات مار دیں گے۔ اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو پھر ہمیشہ کی طرح مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصولوں پر کسی قسم کی سودے بازی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے بھی اپنے دور میں درائے سندھ پر 2 نہریں نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہم ڈٹ گئے اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا، مقابلہ کیا اور عدم اعتماد کے ذریعے اس عمران خان کو گھر بھیج دیا۔ اچھا، اب وہ نا عدم اعتماد کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے حقوق کا دفاع کریں گے اور اس پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ موقع کی تلاش میں تھے، ایک جو سیٹ دھاندلی سے جیتی گئی ہے سندھ کے اندر، اس سے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں عوام کا آپ کے ساتھ ہونا اور اعتماد کا اظہار کرنا یہ ہماری جیت ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک پیش پر تھے، لیکن اس کے باوجود ہم جیت گئے۔ اب ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاستدان پاکستان کی آج 2025 میں جو ہماری یوتھ ہے، جو عوام ہے، جن کے پاس شعور ہے، آپ اسے اس طرح سے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔
یہ 20 سال پرانا پاکستان نہیں ہے یا 20 سال پرانی سندھ کی عوام نہیں ہے جسے آپ جس طرح کا نعرہ دیں گے یا جس طرح کی آپ اسے بات کریں گے اسے تسلیم کریں گے. لوگ تحقیق کرتے ہیں. اور کینال منصوبوں کے اوپر جب سندھ کی عوام سڑکوں پر آ گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور وفاق کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. شہباز شریف صاحب کو یہاں تک کہہ دیا آپ نے کہ آپ وزیر اعظم ہماری وجہ سے بنے ہیں, ہمیں عزت دیں, ہم ایسی وزارتوں پر لات مارتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ گونگے بہرے ہیں, انہیں عوام کی سمجھ نہیں آتی, لیکن میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں پرابلم اس کے اندر یہ ہے اس سٹیٹمنٹ میں کہ اسلام آباد میں تو ان کے والد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ گونگے بہرے, ایک لفظ اس میں مزید شامل کریں اندھے. جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف جال سازی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, دستخط اگر ہو گئے ہیں تو اس وقت کیا آصف علی زرداری نے آنکھیں بند کر کے وہ دستخط کیے, انہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ صرف اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے. بلاول زرداری صاحب نے پھر ایک اور بھی بات کہی کہ پاکستان بھر کے کسانوں کے ہونے والے معاشی قتل کا ساتھ نہیں دے سکتے. شیر والے عوام کا خون چوستے ہیں, ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے, کسانوں پر اضافی ٹیکس لگا دیا, اب وہ کہاں جائیں؟ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تھرپارکر اور چولستان میں ترقی ہو, مگر اس کی بنیاد پر سندھ کا سودا نہیں کروں گا. اب دیکھیں جو چولستان اور تھر کی ہم نے ہمیشہ بات سنی ہے, وہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے, اور بلاول زرداری نے ان علاقوں پر ہمیشہ سیاست کی, آج بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. سندھ کے حقوق سندھ کی عوام کو سندھ حکومت نے دینے ہیں, اور جہاں تک پانی کا معاملہ ہے یہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں ویورز جس کو ہمیشہ پیپلز پارٹی یا پھر جس صوبے کے بھی مسائل ہوں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی آشرباز سے بننے والی حکومتیں وفاق کے خلاف ایسے ایشوز کو استعمال کرتی ہیں تاکہ شہباز شریف کے اوپر ایک پریشر بھی رہے. اب اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب وہ گیم کر رہے ہیں اور وہ پریشر بڑھا رہے ہیں شہباز شریف کے اوپر, اور انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ پریشر بڑھا کر رکھیں. اور شہباز شریف صاحب نے اگر جو بات ماضی میں کہی تھی نا کہ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں, تو یہ شاید اس کا جواب ہے. دوسری طرف یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آرمی چیف کی حالیہ تقریر کو اگر آپ دیکھیں, ان کا آ کر اس طرح سے تقریر کرنا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں ناراض ضرور ہے پاکستان کی موجودہ حکومت شہباز شریف سے. وہ اچھے بچوں کی طرح ہر بات مان لیتے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس معیشت کے مسائل اور دیگر امور کے اوپر پاکستان کی حکومت کو جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کر سکے, اور اسی لیے ان کے بیربلوں کو باہر آ کر پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے تمام کریڈٹ ان کو دینا پڑا. تو اس کے پیچھے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو میدان کے اندر موجود ہے وہ حکومت کی پرفارمنس اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے, جو آپ کو ایسے پبلکلی نظر تو نہیں آئے گی. کہا جاتا ہے جی کہ دو جسم اور ایک جان, لیکن اصل میں کہیں نہ کہیں یہ بات شہباز شریف صاحب کو ضرور بتائی گئی کہ سب کچھ تو پاکستان میں ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. عظمہ بخاری نے اس کے اوپر ریاکشن دیا, لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ پنجاب کے اندر جو کسان کا استحصال ہو رہا ہے اور جو ریٹ نکالا گیا گندم کا, لوگ جو قرض لے کر اپنی زمین کے اوپر گندم کی فصل کھڑی کرتے ہیں اور اس امید کے اوپر کہ انہیں 4 پیسے بچ جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کسان کارڈ دیں گے, کسان کے لیے سہولت جو ہے وہ دی جائے گی. تو پنجاب میں کسان کا جو استحصال ہو رہا ہے, عظمہ بخاری ہوں یا کوئی اور, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسان جب سڑک پر آتا ہے, وہ کسی بھی شہر میں ہو پنجاب کے, آپ اس کے خلاف بھی جو پنجاب پولیس ہے اسے استعمال کر رہی ہیں. یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. کسان کا ایجنڈا کیا ہے؟ کسان کا ایجنڈا یہی ہے نا کہ اسے جو اس کی قیمت ہے وہ ادا کی جائے. اور میں ایسے پرسنلی بہت سارے کسانوں کو خود جانتا ہوں جن لوگوں نے قرض لے کر فصلیں کھڑی کی لیکن انہیں وہ قیمت شاید نہ مل سکے. تو پاکستان کے اندر یہ صرف سندھ میں استحصال نہیں ہو رہا جی, یہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح استحصال ہو رہا ہے. جب عظمہ کہتی ہے نا کہ ہمیشہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا, لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا. کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں کہ کسان آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. تو کسان آپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑا پنجاب کے جو حالات ہیں. رانا صاحب نے جی اس کے اوپر ریاکشن دیا مراد علی شاہ کی جانب سے درائے سندھ سے نکالنے کے ایشو پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ بات نہ ماننے کی صورت میں وفاقی حکومت گرانے پر تبصرہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو رد عمل دینا چاہیے, فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو سر یہ وفاق فیڈریشن جو آپ کی حکومت کو نقصان پہنچے گا, فیڈریشن کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور اتحادی حکومت کے اندر یہی ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے,
جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں یہ کسی حلقے سے جیتے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ وفاق کے اوپر حملے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وفاق پر حملے کے مترادف ہوگی۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں عمر ایوب اور پھر شیر افضل مرود صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو عمر ایوب صاحب نے جی ایک وارننگ جاری کی ہے پاکستان کی بیوروکریسی کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سے معافیا مانگیں گے اور وہ وقت ضرور آئے گا، عمران خان سے ملاقات نہ کروانا قانون کی خلاف ورزی ہے، اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروائے۔ ویورز مجھے بلاول زرداری کے خلاف تو مقدمہ درج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے وفاق پر حملہ کیا، لیکن عمر ایوب کی اس گفتگو کے بعد ان کے اوپر ضرور مقدمہ درج ہو جائے گا کہ جناب دیکھیں انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو دھمکیاں دی اور لہٰذا یہ فلاں فلاں قانون کی خلاف ورزی اور ان کے اوپر ہم مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ اس وقت فسطائیت اور جبر اور ظلم دیکھیں گے، اور عمر ایوب کیونکہ بہت زیادہ بول رہے تھے، انہوں نے وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی پرابلم تھی کہ علیمہ خان تو چلیں بہن ہیں وہ موجود ہیں، لیکن عمر ایوب ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی ایک جو سٹے تھا حکم امتناعی سے ختم کر دیا ہے۔ یہ ان کی سیٹ تھی ہری پور کی جہاں پر یہ سٹے دیا گیا، اور خبر کے مطابق حلقہ NA-18 ہری پور میں دھاندلی کی تحقیقات روکنے کا حکم جس کے اوپر حکم امتناعی تھے اسے ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر کیس یہ ہے کیا اور عمر ایوب صاحب کا موقف کیا ہے؟ جب یہ الیکشن ہوئے تو عمر ایوب صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ جناب دھاندلی ہوئی، ان کے مخالف نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کے مخالف جو وہاں سے تقریباً 80-82 ہزار ووٹوں سے ہارے جو بابر نواز خان صاحب تھے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر مبارکباد بھی دی عمر ایوب صاحب کو، اور انہوں نے تسلیم کی اپنی ہار۔ لیکن یہ معاملہ چلا جاتا ہے عدالت کے اندر جہاں سے فیصلہ لیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو روکیں، یہ جو دھاندلی کی تحقیقات وہاں پر کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے کہا، اس کا موقف یہ تھا کہ دونوں نے چونکہ دھاندلی کی درخواستیں دی تھی لہٰذا ہم اس کے اوپر اب انکوائری کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں پر یہ معاملہ آتا ہے تو اس کے اوپر حکم امتناعی جو ہے وہ دے دیا گیا۔ عمر ایوب کیونکہ بھاری مارجن سے جیتے ہیں تو اگر ہو نا 4,000 5,000 10,000 چلیں 20,000 بھی صحیح تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر 82,000 سے ایک شخص جیتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، یہ بھی ایک تصور چیز کی جا رہی ہے اس پورے ایپیسوڈ میں جو عمر ایوب صاحب کا ہے کہ اسے بطور ایک ویپن استعمال کیا جائے گا ان کے خلاف۔ اور مجھے اور پاکستان میں شاید کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوں یا پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دوں کہ شیر افضل مرود نے براہ راست علیمہ خان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس سے پہلے شیر افضل مرود نے عمران خان کے حوالے سے بھی سخت باتیں کہی، یوٹن، اور پھر عمران خان کانوں کے کچے ہیں، یہ باتیں وہ کرتے رہے، اور وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ باتیں وہ کرتے رہے اس سے پہلے بھی ماضی میں، لیکن اب انہوں نے براہ راست حملہ کیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک پوزیشن لے لی ہے کہ سوشل میڈیا کو علیمہ خان کنٹرول کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر گالیوں کی ذمہ دار یہی ہیں، سلمان اکرم راجہ انہی کے کہنے پر KP حکومت سمیت ہر کسی سے سینگ اڑا رہے ہیں، معدنیات بل پر کہا کہ اسے پاس نہ کریں، امریکہ سے آنے والی امداد کی بھی دیکھ بھال علیمہ خان کرتی ہیں، حیدر مہدی، عادل راجہ بھی ان کی ایما پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، علیمہ خان غیر انسانی رویہ اپناتی ہیں، ان کی زبان آگ اگلتی ہے، چپ رہنے کا وقت گزر گیا، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کا کسی سے کوئی اختلاف چل رہا ہے، آپ اسے ضرور جمہوری انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اب الزام تراشی شروع ہو گئی۔ اگر یہ جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جنہوں نے کہا نا کہ امریکہ سے جو امداد آتی ہے اس کی دیکھ بھال علیمہ خان کرتی ہیں، تو پھر اس کا ثبوت اگر آپ ان سے مانگیں گے تو شاید نہیں مل سکے گا۔ یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک یہ باتیں ہوں گی، اور پاکستان میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا شاید بہت ہی آسان ہے۔ شیر افضل مرود نے پھر یہ بھی کہا کہ علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کا PTI قائدین کے ساتھ رویہ انتہائی ہتک امیز ہوتا ہے۔ PTI کی تمام لیڈرشپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میں سب بتا دوں گا کہ پارٹی کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ 2 سے 2.5 ماہ بعد جنید اکبر کا حال میرے سے بھی برا ہوگا۔ جنید اکبر جی حضوری والا آدمی نہیں ہے، علی امین نے بھی نہیں کی، مجھے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس بیانیہ اور آئیڈیا کو علیمہ خان نے ہوا دی۔ 2 یوٹیوبرز نے علیمہ خان کے کہنے پر میرے خلاف بیانیہ بنایا، علیمہ خان نے یوٹیوبرز میڈیا پرسنز کو بلا کر میرے خلاف کان بھرتی ہیں۔ اپنے گروپس میں لانے کے لیے علیمہ خان نے کئی بار مجھ سے سخت رویہ اپنایا، میں کسی بھی گروپ میں نہیں تھا، میرے خلاف گالم گلوچ کی ویڈیو علیمہ خان نے مجھے بھیجا کرتی تھی۔ میں نے بانی PTI کو علیمہ خان کی شکایت کی، 29 لوگ اس دن ٹرائل میں موجود تھے۔ جب میں نے شکایت کی، میں نے کہا کہ گالم گلوچ میں
ہمیں بھیجتے ہیں، ہر چیز میں مداخلت ہے۔ اور بانی نے کہا کہ علیمہ خان کے نمبر کو بلاک کریں، پارٹی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ لوگ کھل کر میری مخالفت میں آ گئے۔ مجھے 3 بار پارٹی سے نکالے جانے میں ان کا ہی ہاتھ ہے، علیمہ خان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے نکلوایا۔ ہماری کوشش ہوتی کہ جتنا ان سے دور رہا جائے بہتر ہے۔ اگر علیمہ خان کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ ان کا نمبر بلاک کر دیں، تو پھر علیمہ خان کی بات تو عمران خان نہیں مان رہا۔ اگر آپ کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، تصور کیا جائے، تو پھر آپ کو پارٹی سے کس نے نکلوایا؟ یقیناً شیر افضل مروت کے جو بیانات ہیں اور ان کا پارٹی میں جو کردار رہا، یہ وجہ بنا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ہر شخص کے خلاف بیانات موجود ہیں، تو اوبیسلی لوگ اس چیز کو ایک لیول تک برداشت کرتے ہیں، اور کسی کی بھی آپ کے خلاف سازش، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بیانات ہی کافی ہیں آپ کو پارٹی سے نکلوانے کے حوالے سے۔ ویورز، یہ ہماری نشست تھی آج کی۔ لیٹ ہوگی ویڈیو میری آج، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔